बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त बन्नू में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये सारे मेरे दोस्त हैं, दोस्त भी हैं और क्लास फेलोज़ भी हैं। 27 साल बाद हमारी मुलाकात हुई थी पिछले साल ईद उल अज़हा के मौके पर, और अब कुछ दोस्त ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं कि जो हमारे साथ जिनकी मुलाकात 28 साल बाद हो रही है। तो बीच में 10 महीने का वक्फ़ा जो आया है, हमने आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी इसी बन्नू के इलाके में। आज जब इतने सारे क्लास फेलोज़ मौजूद हैं तो ये बच्चे आप देख सकते हैं, अब हमारे बच्चों की ये उम्रें हैं। और 1994 में जब हमने मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 बन्नू से, तो हमें नहीं था पता कि हमारी मंजिलें क्या हैं और हम कहाँ पे जाके अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे या हमारी अमली ज़िंदगी होगी क्या। आज हमारे साथ इस महफ़िल में मौजूद हैं लंदन से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं बैरिस्टर ज़ाहिरुल्लाह। ये उनका हुजरा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे इरफ़ान बरकी साहब शारजा से तशरीफ़ लाए हैं ख़ुसूसी तौर पर। पहले अगर इरफ़ान बरकी साहब आप ज़रा आगे आ जाएं तो आपसे हम यहाँ पे बात कर लें। इरफ़ान, जब 27 साल बाद हम मिले थे और आप शारजा में थे और हम यहाँ पे मिल बैठ के खाना खा रहे थे और आपने वो सारे मनाज़र वीडियो के ज़रिए देखे थे, तो आपके जज्बात एहसासात क्या थे? आपका दिल चाह रहा था कि आपके पर हों और उठ के आप बन्नू आ जाएं? यकीनन जब मैंने वीडियो उधर शारजा में देखा तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उठ के जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चांस दिया, मौका दिया, मैं ईद के लिए पहुँच गया। आप लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, गपशप लगाई और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त ऐसे हैं कि आए नहीं थे, उसके साथ इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। वो जो आपके साथ क्लास में शरारती दोस्त हुआ करते थे, वो सुधर गए हैं या उसी तरह शरारती हैं? उसमें से कुछ ऐसे हैं कि सेम है। अच्छा। हाँ, और कुछ ऐसे हैं कि वो सुधर गए। हाँ। आप शारजा में क्या करते हैं? शारजा में मेरा बिज़नेस है, हैवी रिक्रूटमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 बंदे मेरे साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। और शारजा में जब वहाँ से आप पाकिस्तानी मुआशरे को देखते हैं, बन्नू के हालात को देखते हैं, अदम बर्दाश्त देखते हैं मुआशरे में, तो क्या एहसासात होते हैं? डिफरेंट तो बहुत है, हद से ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए बनिस्बत शारजा के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़िदाउल्लाह साहब बैंक मैनेजर हैं, और इन दोस्तों में कोई उस्ताद है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई प्रोफेसर है, कोई जो है अपना कारोबार करता है, हर शोबे से वाबस्ता यहाँ पर। कोई अपना दीनी मदरसा चला रहा है, कोई जो है अपना कारोबार कर रहा है। ज़ाहिरुल्लाह, बैरिस्टर ज़ाहिरुल्लाह लंदन से बतौर ख़ास यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ज़ाहिर, कैसा लग रहा है आपको? 28 साल बाद आपकी मुलाकात हुई अपने दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे यार दोस्त हैं सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोग यहाँ पे आएँ और आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। उसके बाद यकीन मानिएगा मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसका सबूत यह है कि मैं 3 दिन से नहीं सोया हूँ, और सुबह 4 बजे आया हूँ और 4 बजे से फिर भी मैं जागा हूँ। मेरी आंखों से आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये मेरी खुशी की इंतहा है कि मैं 3 दिन से नहीं सोया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं महसूस नहीं हो रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ। आपका बचपन गुजर गया है या उसी तरह है, वो जो आप डायलॉग सुनाया करते थे अपनी क्लास में? बचपन तो अब बचपन में रह गया है। अब वो डायलॉग सुनाएंगे दोबारा? नहीं वो अब उस डायलॉग में और लंदन में बहुत फासले आ गए हैं। नहीं तो लंदन की हवा ने आपको तब्दील कर दिया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है कि फासले बहुत आ गए। तो लंदन से तो हमारे बहुत सारे फैसले लंदन से आते हैं, आप क्या लाए हैं वहाँ से? लंदन से फैसले बिल्कुल आते हैं, लेकिन यही है कि मैं फ़ैसला ये लेके आया हूँ कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, और हम बहुत अरसे के बाद, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि आई थिंक 24 साल 25 साल बाद पहली दफ़ा मिले हैं। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में उस फैसले से बड़ा फ़ैसला ये था। अच्छा, बड़ी बड़ी शख्सियात जब लंदन जाती हैं तो कोई वजह होती है, आप क्यों गए थे लंदन? एक वजह तो ये थी कि मैंने वहाँ से LLM करना था, और दूसरी बात ये कि ज़ाहरी बात है बेस्ट अपॉर्चुनिटी हर बंदा कोशिश करता है कि आगे से आगे बढ़े। तो मेरी एजुकेशन प्लस वहाँ पे जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी जो है ना हाई है पाकिस्तान के मुकाबले में,
تو ظاہری بات ہے یہ دو وجوہات ہیں. تو مستقل واپسی کا ارادہ ہے؟ ہاں مستقبل کا واپسی کا ارادہ ہے لیکن مشکل لگ رہا ہے. اچھا، مشکل لگ رہا ہے. فداء اللہ صاحب بینک مینیجر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں. آج آپ سے ایک مخصوص ٹاپک پہ اگر بات کریں، باقی دوستوں سے بھی بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جس طرح ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں 40-50 مختلف علاقے کے جو کلاس فیلوز ہیں، تو یہ ایک سبق ہے ہماری سوسائٹی کو کہ بھائی ہم نے اتفاق سے، محبت سے اور برداشت کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیاض صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے اور ہمارے مانیٹر بھی ہوا کرتے تھے، بہت شرارتی بھی ہوا کرتے تھے. شرارتیں ختم ہو گئی ہیں یا اسی طرح ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار فدا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، شرارتیں کرتے تھے لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے اور واقعی سب کچھ ماضی میں دفن ہو چکا ہے. لیکن یادیں ہیں، اس بندہ سوچتا ہے اسی یادیں کے سہارے ہی بندہ پھر اب آگے کی زندگی گزار رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے عید گزاری، تو آج آپ کا عید کا پہلا دن ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جب آپ عید منا رہے تھے اور عید کی نماز تو وہاں پہ پڑھی ہے نا، تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ بنو میں آپ سے ایک دن پہلے عید منائی گئی. یقین جانیے کہ بہت غصہ فیل بھی ہو رہا تھا اور بہت شدید غصے میں تھا بھی، کیونکہ وہاں پہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی عید. ہم سٹی کے لوگوں کا روزہ تھا اور سٹی کے آس پاس 1-2 کلومیٹر کے فاصلے تک چاروں طرف تقریباً عید ہی تھی. تو بس بے بسی تھی، کیا کر سکتے تھے. علماء کا فیصلہ تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو ہم ان کو تو چیلنج نہیں کر سکتے تھے، تو روزہ رکھنا پڑا. اور کل ہمارا روزہ، آج ہماری عید تھی. صبح نماز عید کی پڑھ کے سیدھا میں نکلا ہوں اپنے دوستوں کے پاس. پروگرام میں نے جوائن کرنا تھا ہر حال میں، اور اللہ نے کرم کیا کہ میں پہنچ سکا. جیسے بھی ہوا میں پہنچ گیا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہا ہوں کافی عرصے بعد، جس میں کافی میرے دوست ہیں جو واقعی 28 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے ان سے. کچھ کے ساتھ تو ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن کئیوں کے ساتھ واقعی 28 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر مشتاق صاحب سے بات کریں گے. عدم برداشت کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ جو معاشرے میں بڑا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، ایک کریٹیکل ٹاپک ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا انتہائی کوچنگ کی ضرورت ہے، نہ صرف انسٹیٹیوٹس میں بلکہ گھر پہ بھی، تاکہ بچہ جو ہے نا بچپن سے ہی جو ہے نا آدمی برداشت کا شکار نہ ہو. وہ یہ سیکھے کہ کس طرح جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. مصیبت یہ ہے ہماری پاکستانی قوم کا کہ ہم ہے بہت جذباتی قوم ہے. چیزوں کو صحیح طرح ہم انالائز نہیں کرتے. جب تک انالیسس آپ نہیں کرتے اس کی کنکلوژن پہ آپ صحیح طرح نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے نا پھر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو میری پیرنٹس کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں پہ اس پہ جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی محنت کرے کہ بہت سارے پرابلم کا آپ کا سامنے ہوگا سوسائٹی میں بھی، ایون تو گھر پہ بھی بہت ساری چیز آپ کو نہیں ملے گی، دوسرے بھائی کو ملے گی، لیکن پھر آپ نے جو ہے نا اپنی ہمت نہیں ہارنی، آپ وہ جیلیسی پن نہیں شو کرنا ہے. تو وہاں سے تھوڑی بہت اس کی جب کوچنگ ہو جاتی ہے تو اس طرح اسکولوں میں بھی جو ہے نا پھر اس کو بھی وہاں پہ بھی ٹیچرس حضرات کو بھی جو ہے نا اس میں ایک رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو ایجوکیشنس گین کر رہے ہیں، وہ اس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ کل جب ہم معاشرے میں جائیں تو ہم اپنا رول پلے کر سکیں. اور جب تک ایک ایجوکیٹڈ پرسن میں برداشت کا عنصر نہ ہو تو پھر وہ بہت مار کھا جاتا ہے. بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا یہ پڑھے لکھے لوگوں سے جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بے صبری ہوتی ہے اس میں، اور چیزیں جو ہے نا شارٹ کٹ مارتے ہیں اور جو ہے نا بغیر محنت کی چیزیں اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک ویژن کے تحت ایک محنت کے بل بوتے پہ اپنی چیز جو ہے نا وہ گین کرنی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو جیلیسی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کزنز میں، یہ بھی جو ہے نا اس کی ایک مین فیکٹرز ہے. آپ پہ بھروسہ رکھیں، محنت کریں، باقی اللہ میاں پہ چھوڑ دیں. ہر ایک بندے کو چیزیں ملنی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا وقت کے انتظار کریں. یہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ کبوتر جو ہے یہ ہر بندے کے سر پہ بیٹھتا ہے، لیکن خوش قسمت اور بہادر وہی ہوتے ہیں جب وہ کبوتر بیٹھے اور اس کو صحیح ٹائم پہ جو ہے نا پکڑے. منصور اختر صاحب سے بات کریں. منصور، کیسا لگ رہا ہے اپنے کلاس فیلو سے 27-28 سال بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کے احساسات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ
ہمارے جتنے بھی دوست ہیں آج 20-22 سال بعد مل رہے ہیں. جس طرح 28 سال بعد کچھ دوست فارن کنٹری میں، کچھ ادھر پاکستان کے اندر پشاور میں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی یو کے میں، کوئی شارجہ سے آیا ہوا ہے. کیونکہ یہ ہم سب جو ہیں بھائیوں کی طرح ایک گیدرنگ ہے، ہمارا ماحول ہے. جس طرح ہم بچپن میں اسکول میں کھیلا کرتے تھے، آج مل بیٹھ کے ہمیں وہی یاد آ رہی ہے. اور دوسری بات جو آج کل فرسٹریشن کا دور چل رہا ہے، ہم سب نفسی کے عالم میں ان دوستوں کے ساتھ مل کے پرانی یادیں ڈسکس کر کے ہم میں محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی محبت کے جذبے سے ہم ایک دوسرے کی خواہشات، جذبات کی قدر کرتے رہتے ہیں. اور آج کل کے دور جو میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، اور یہ موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ سے جو چیزیں آج کل ہم شارٹ کٹ دیکھتے ہیں، اسی سے بھی بچوں کے یہ عادات اطوار آج کل یہ خراب ہو رہے ہیں. میں پیرنٹس کو بھی یہ کہوں گا کہ ان کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کرے اپنی اس کے مطابق، تاکہ فل ٹائم ان کو موبائل سے پرہیز بھی نہ کرے اور ٹائم پہ اس کو چیک کرتے جائیں، تاکہ ان کی عادتیں بھی صحیح رہیں اور اسلامی روایت کے مطابق زندگی گزارے. بات جو حافظ صاحب نے کرنی تھی وہ ساری آپ نے کر لی. تو حافظ صاحب، ہم بنو میں جب آپ رہتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ کچھ دوست فارن میں رہتے ہیں، کچھ اسلام آباد میں رہتے ہیں، کچھ پشاور میں رہتے ہیں، ایک دوست ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں. تو بنو یا قبائلی علاقوں کی صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے یا ملک کے باقی حصوں میں جب آپ دیکھتے ہیں، قتل کی بہت وارداتیں ہوتی ہیں، معمولی باتوں پہ ہوتی ہیں. تو اس کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہی بات ہے، بنیادی بات تو یہی عدم برداشت کی ہے. لیکن تھوڑا سا ہمارا دوست ہو کہتے ہیں کہ ہم بڑا گوشت یاد کرتے ہیں. مطلب ہے نا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ہمارا کوئی روایات ایسی آئی ہوئی ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں اور دوسرے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ان میں صبر ہے، الحمدللہ تحمل ہے، اور بات کو پہلے سوچتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. اور ہمارے پٹھانوں میں تھوڑی سی یہ مصیبت ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ عدم برداشت، اور پھر اس کے بعد بات قتل مقاتل تک پہنچ جاتی ہے. تو اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ، جس طرح مثلاً ایک آدمی کو کچھ ملا ہوا ہے تو ہمارا تو یقین ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر اور اچھی اور بری اور جتنا قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. اگر ہمارا یقین اس پر اور ہمارا عقیدہ اس پر مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عدم برداشت بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور کے احکامات اور نبی کے طریقے سے لوگ دور ہیں. جتنا اس پہ ہمارا یقین ہوگا، اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ برداشت بھی آئے گی اور یہ باتیں پھر ختم ہو جائیں گی. اور اگر بہت نچلی سطح پہ دیکھا جائے تو گھروں میں عدم برداشت ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بھائیوں کے آپس میں، چچا زاد بھائیوں کے جھگڑے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے ناراض، بیٹا اپنے باپ سے ناراض. تو گھروں کے اندر کا ماحول جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے مختصر الفاظ میں؟ وہی بات ہے، بنیادی بات جو ہے نا، جس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نا، اور حدیث اور قرآن کی جتنے بھی اسلامی تعلیمات ہیں کہ جب تک بندہ اللہ اور کے احکامات اور نبی کے طریقے پر گزارے گا، چاہے وہ گھر میں زندگی گزارے گا تو گھر میں ماحول اچھا بنے گا، اور بھائیوں کے درمیان دین ہوگا تو بھائیوں کے درمیان محبت ہوگی، باپ اور بیٹے میں دین ہوگا تو باپ اور بیٹے کا تعلق، جس طرح باپ نے اپنے بیٹے کو دین اور اللہ کہا، مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جتنے بھی تعلیمات ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ بچے کو سکھایا ہے، اس کی تربیت کی ہے، تو کل یہ بیٹا بھی اب اپنے باپ کا حق جو ہے نا اس کو سمجھے گا. لیکن اگر وہ بچپن میں جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ مجھے اپنے بیٹے نے مارا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ. اس کو بلایا اور اس کے بعد اس سے پوچھا، آپ نے باپ کو مارا؟ اس نے کہا ہاں میں نے مار لیا. کیوں مارا؟ کہتے کہ جب سے مجھے سمجھ آئی ہے اور میں بڑا ہو گیا ہوں، اس نے مجھے گدے دیے ہوئے ہیں اور یہ بات سمجھائی ہے کہ جب بھی یہ دو گدے آپس میں جھگڑا کرے، لڑائی کرے تو دونوں کو ڈنڈے سے مارا کرے. آج میں گھر آیا تو میری ماں اور باپ جو ہے یہ دونوں لڑ رہے تھے، تو میری تربیت ایسی ہوئی تھی، لہذا اس کو میں نے دونوں کو مار دیا. تو اس کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے سے کہا کہ اٹھ جاؤ، اپنے بیٹے کو جتنا آپ نے سکھایا اس نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، دینی کے اس میں کریں، ماحول میں کریں، اور اپنے نظر میں رکھیں. اس میں بھی تھوڑا سا سارا کچھ اس پر ایک بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، اب اس کو ہم پھر پوچھتے بھی نہیں، یہ بات بھی غلط ہے. اس کے پاس جایا کرے، اس کے استادوں کے ساتھ اپنے بچے پر نظر رکھے، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اسلامی تربیت کرے. جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعر و ادب کے ساتھ بھی شغف رکھتے ہیں.
جاوید ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم جو نئی نسل ہے وہ موبائل تک محدود ہو گئی ہے، تو ہم کیا اپنے معاشرے میں شاعری کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے عدم برداشت پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ دیکھ لیں شاعروں کا، خاص کر شاعروں کا، تو تاریخ قیام پاکستان سے پہلے بھی، قیام پاکستان کے بعد بھی ان لوگوں نے آزادی کے لیے، قوم کو ایک پیغام دینے کے لیے، قوم کو شعور دینے کے لیے شاعری میں اپنا کوشش کر لیا ہے اور بہت حد تک قوم کو ایک شعور دے دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ معاشرہ ہو تب تک ایک شاعر کا کردار اسی طرح مسلم ہوتا رہے گا. خوان کا بھی سائلہ پختانہ یاران، خوان کا بھی سائلہ پختانہ یاران، زلزلہ خفش ہو بلے گنا. ہم 28 سال کے بعد پھر سے ایک جگہ پر ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیار محبت سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر بھی سرا ملتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. صفت اللہ خان صاحب سے بات کریں گے. ایک دوسرے پہ کے گھروں پہ حملہ کرنا، اور یہ بات تو اب مساجد تک پہنچ چکی ہے، جو ہے ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کریں. مطلب آپ کی رائے ہے تو مجھے اچھی نہیں لگتی، میری رائے ہے تو آپ کو اچھی نہیں لگتی. بطور ایک ذمہ دار شہری کے ہم اس رویے پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ 75 سال ہوئے ہیں پاکستان بننے کے. تو جب سے پاکستان بنا ہے تو جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے درجہ بدرجہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے سوال کیا، یہ سیاست ہے اس کی، کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی کلچر جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوا، ہمارے ادارے پروموٹ نہیں ہوئے، اداروں کو وہ وقار نہیں ملا جو اس کو ملنا چاہیے، یا وہ جو اپنا جو آئینی کردار ہے یا قانونی جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں. تو لوگوں میں یہ سینس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ قانون پہ عمل ہے نہیں، تو میں جو کر لوں، مجھ پہ کسی قسم کا کوئی گرفت قانون کا نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے فدا صاحب کہ ہم علم سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں. آپ کا مطالعہ ہوگا، آپ نے کور کیا ہوگا کہ ہماری لائبریریز جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں. جہاں پہ بھی آپ جائیں لائبریریز میں آپ کو وہ پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. جس طرح میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ آج کل موبائل کا دور ہے، تو موبائل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس پہ لوگ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مطالعہ کریں، کتابوں کو دوست بنائیں. کتاب سے بہترین دوست نہیں ہے. تو اس سے دوری جو ہے وہ ہماری عدم برداشت کی وجہ بن رہی ہے. اور ایک بنیادی میں آپ کو ہمارے حافظ صاحب نے بات کی کہ بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری اپنے دین سے دوری بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تقوی کا جو بنیاد ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ لوگ عدل کریں جو کہ تقوی کی بنیاد ہے. تو گھروں میں کوئی جو ہے وہ نہیں کر رہا، عدل نہیں کر رہا، بھائیوں کے درمیان عدل نہیں ہے، بہن بھائیوں کے درمیان نہیں ہے، باقی رشتہ داروں کے درمیان نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت سے مسائل جو ہے وہ عدم برداشت کے وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو مختصراً آپ کا وقت ہم زیادہ نہیں لیتے کہ وجوہات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے مختصراً جو ہے وہ عرض کیا. بہت شکریہ. وحید اللہ سے مختصراً ہم بات کریں گے. کتنا برداشت کیا ہے آج آپ نے ہمیں، اتنے وقت سے آپ انتظار کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے مجھ پر کہ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ برداشت بہت ہی کم لوگوں کا ہوگا. تو برداشت میں ہر جگہ ہر محفل کو کرتا ہوں، جس جگہ بھی ہوتا ہوں میں اس میں بڑا ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں اس ماحول کے حساب سے، اور خواہ ایجوکیٹیڈ ہو ایجوکیٹیڈ نہ ہو. تو الحمدللہ برداشت مجھے بہت زیادہ ہے. اور کیسا لگ رہا ہے دوبارہ اس طرح ہم مل رہے ہیں؟ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ میں کافی عرصے سے، جب سے 1994 سے بنوں سے گیا ہوں، تو بڑا کم ہی آنا جانا ہوتا ہے. اور جاب کے ساتھ اور بھی کام ہو گیا فار لاسٹ 21 ایئر جب میں جاب کر رہا ہوں. تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آنیسٹلی کہ مطلب واپس دوستوں میں آیا اور وہی پرانی میموریز اور پرانی چیزیں لگی ہیں. ایک مرتبہ پھر حفیظ اللہ سے پوچھتے ہیں، آپ کو برداشت کر لیا جاتا ہے آج کل گھر میں؟
हाँ बर्दाश्त तो बस हो रहा है ना अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ आप तो फंस गए ना पूरी तरह। मैं तो कर रहा हूँ, दूसरों को बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ मैं तो बर्दाश्त करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, लेकिन बस दूसरों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अब जो वजह पूछ रहे हैं ना आदमी उसकी बर्दाश्त की, तो उसकी मेरे ख्याल में एक वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंतहाई कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोग ज़्यादातर जो है इसका शिकार हो चुके हैं, आदमी बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं, उसके लिए मामूली बातों पे लड़ते हैं। मेरे ख्याल में ये आप तो दोहरा काम करते हैं ना, कबूल भी किया है, तस्लीम भी किया है और बर्दाश्त भी करते हैं। हाँ ये मैं ये तीनों के तीनों काम कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर इजाज़, कैसा लग रहा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन मैं ये कह रहा हूँ ना, 28 साल बाद ज़हीर भाई से मिला हूँ, इरफान भाई से मिला हूँ, लेकिन ये दोस्ती जो है ना ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कायम दायम रहेगी। और ये जो प्रोग्राम दूर से आए हुए मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इनसे दावत पे मुख्तसर वक्त पे इधर आए हुए और हमारे दोस्ती को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। वस्सलाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज आपने बहुत बर्दाश्त किया इतनी लंबी वीडियो में। फ़हीम साहब कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सलाम। पुराने साथियों से मिलकर हुसैन क्लास फेलोज़ है और उसको एक आला मकाम पर देखकर मुझे तो बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये लोग हमारे काम भी आ सकते हैं, माशरे के काम भी आ सकते हैं। मुझे दिली खुशी होती है ऐसे लोगों को जिससे मेरा वास्ता हो और वो ज़िंदगी में तरक्की करे। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हुसैन हमारे को दो साथी पुराने साथी फ़ॉरेन से आए, उसके साथ जो हमारी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि उनको देख ले, तो उनके साथ भी मुलाकात हो गई। फिर ये प्रोग्राम इसने बड़ा मज़ा कर दिया। इससे पहले एक दो प्रोग्राम में मैंने शिरकत की, वो भी अच्छे थे, लेकिन आज का प्रोग्राम तो हुसैन बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा था। इस प्रोग्राम की तैयारी में नसीब दराज खान का भी एक बड़ा अच्छा किरदार था, इसमें भी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िदा आदिल साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और ज़ाहिर भाई और इरफान अहमद बारकी साहब की, इनकी मैं ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ासकर मलिक सिफ़तुल्लाह खान की जो ईद के पहले दिन इस्लामाबाद गया और बैरिस्टर ज़हीरुल्लाह को रिसीव करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट गया। मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, मोहम्मद आलम वज़ीर साहब, आपके बाल किधर गए जी? ये तो बूढ़ा हो गया, पता नहीं है। बूढ़ा हो गया है? क्यों ऐसा इतना जल्दी कैसे? 45 साल हो गया, हालात जाएगा बाल। अच्छा हाँ, नहीं आप 45 के तो नहीं लग रहे। 45 है, 44-45 ऐसा होगा। नहीं लग तो नहीं रहे। अच्छा फिर 50 का होगा। 60 के लग रहे। चलें जी, फिर भी आपकी सेहत माशाल्लाह अच्छी है। और बर्दाश्त के हवाले से बात कर लेंगे, मतलब बर्दाश्त कर लेंगे आप ये सारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह। ठीक है जी जनाब, हमने बहुत सारे दोस्तों से बात कर ली। इमरान साहब रह गए हैं और इमरान साहब ने खासा अपने आप को फ़िट रखा हुआ है माशाल्लाह, एक्सरसाइज भी करते हैं, रेगुलर स्पोर्ट्समैन हैं। क्या कहेंगे जी, मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है उस पर खेलों के ज़रिए, खेलों की सरगर्मियों के ज़रिए काबू पाया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, खेल की वाहिद ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिसमें आपको तकरीबन ट्रेनर और कोच बर्दाश्त पे काम सिखाते हैं। और मैंने जितना भी सीखा इंशाल्लाह खेल ही की वजह से सीखा, क्योंकि आप देखते हैं कि आप बहुत बड़े फौल या इस तरह आप कुछ गलती कर लें तो एक ही विसल से तकरीबन सारा पूरा स्टेडियम और पूरे मीडिया पे वो दिखाया जाता है, वही प्लेयर वही वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो गेम इस तरह है, फिजिकल एक्टिविटी इस तरह है कि आपको बर्दाश्त आपके क़ुव्वत बर्दाश्त पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अतीक साहब हमें बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और ये सारी वीडियो जो है इनके तावन के बग़ैर मुमकिन नहीं थी। अतीक ये बताइएगा कि आज आपने ये महफ़िल अटेंड की, कैसा लगा आपको? सिर्फ मुख्तसरन बताइए। इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखता है अदम बर्दाश्त। जब इंसाफ ना हो, जहाँ पे किसी की बात को अहमियत ना दी जाए तो अदम बर्दाश्त तक बात चली जाती है। बंदा को मतलब गुस्सा आ जाता है। हाँ, आपको आता है? नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है। आता तो यहाँ पे तो बहुत शराफत का मुज़ाहरा। बिल्कुल।
ٹھیک ہے. عابد اللہ, انہوں نے بھی پروگرام کی تیاری میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, کیا کہیں گے؟ بس میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا پارالحجرہ جو ہے نا بہت زبردست ٹیم ہے, اور خصوصاً ہم ظاہر بیرسٹر اور عرفان احمد برگی کا بے حد مشکور ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے دور سے ہمارے لیے آئے اور ہمارے لیے پروگرام سیلیبریٹ کیا, ہمارے ساتھ انجوائے کیا. تو میں تمام پارالحجرے کی طرف سے اس کا انتہائی مشکور ہوں, اور خصوصاً ملک صفت اللہ خان کا ہمارا پارالحجرہ بہت مشکور ہے, کیونکہ انہوں نے بیرسٹر ظاہر خان کو ریسیو کیا اور اپنے ساتھ لایا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کاشف کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. 28 سال کے بعد دوستوں کے ساتھ اس طرح ملنا اور پھر اس طرح ملاقات کرنا زبردست. پرانے جو گزرے ہوئے حالات تھے اس پر کافی گپ شپ ہوا, پروگرام انجوائے کیا. اور باقی جو برداشت کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, تو اس میں میرے خیال میں شعور اور احساس کی کمی ہے لوگوں میں. جب تک معاشرے میں شعور نہ ہوگا اور احساس نہ ہوگا کہ بالفرض اگر میں اس بندے کو اس طرح یا نقصان یا قتل کرنے جا رہا ہوں, تو جب تک اس بندے میں احساس نہ ہو کہ یہ اس بندے کو کس طرح, یعنی اس کے جو لاحقین ہے یا دوسرے بندے ہیں, یا اس طرح شعور جس معاشرے میں شعور نہ ہو تو وہ اس میں ٹالرنس کی کمی یا برداشت کی کمی یا اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. آج کی ویڈیو بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں وہ کس طریقے سے عدم برداشت کے معاملے پہ بات کرتے ہیں. انعام صاحب بھی ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں, 94 میں میٹرک انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. آپ بھی بہت برداشت کر لیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برداشت تو خیر میں بہت کر رہا تھا, لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے تھے, اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, حالانکہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے برداشت کس طرح کرنا چاہیے. لیکن چلو ہمارا وقت پھر بھی ٹھیک تھا, ایک دوسرے کا ہم برداشت کرتے تھے. ابھی جو ہے نا حالات بہت خراب اور نازک مرحلے میں آ گئے ہیں, تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مسئلے کو مل کر بیٹھ کر جو ہے نا کوئی حل نکالے, کیونکہ آگے جا کر یہ ایک خطرناک صورت اختیار کر لیں گے. اتفاق اسی بات پہ ہوا ہے کہ ہمیں مل کر اس مسئلے پر قابو پانا ہوگا. اگر قابو نہ پایا تو مسئلہ مزید خراب ہو سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ.